बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो फ़ैसला दिया है, पिछले 8 साल से ये केस जो था, ये मुकदमा जो था, वो ज़ेरे बहस था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और इसको PTI के जो फाउंडिंग मेंबर हैं, एक अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने 14 अक्टूबर 2014 को जो है ये मुकदमा दर्ज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से। और आज उसका फ़ैसला आया है। दो अहम नुकात हैं। एक तो ये है कि PTI ने फ़ॉरेन फंडिंग जो है या बाहर से ममनुआ फंडिंग जो है वो की गई है उनको, जिसमें बताया जाता है कि 34 ऐसी शख्सियात हैं जो बैरून मुल्क जो है उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने इसके अंदर फंडिंग की। और 351 कंपनियां जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। 16 के करीब अकाउंट्स ऐसे हैं जिसका जवाब जो है वो भी तलाश करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि एक शोकाज नोटिस उन्होंने जारी किया है PTI को कि क्यों ना आप की जो फंडिंग है इसको यानी ज़ब्त कर लिया जाए, आपकी जितनी भी फंडिंग है इस हवाले से। इसकी तमाम कापियाँ जो है वो जितने भी इदारे हैं हुकूमत के, रियासत के, उनको अरसाल कर दी गई हैं। अब इसके अंदर 2-3 अहम पहलू हैं। एक का ताल्लुक सियासत से है, दूसरा आइन और कानून के साथ है कि आया जो हमारी वजारत दाखिला है क्या वो रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजेगी। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस के अंदर सादक और अमीन डिक्लेयर किया था, इस वक्त की जो इत्तेहादी मरकज़ के अंदर हुकूमत है या PDM की जो जमातें हैं वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस फ़ैसले के बाद सादक और अमीन नहीं रहे हैं। और जो उन्होंने बयान हल्फी भी जमा कराया था इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो भी सच्चा नहीं था, या आज जैसे फ़ैसले के अंदर कहा गया है कि वो गलत था बयान हल्फी। इस हवाले से अब इसका कितना डैमेज हुआ पार्टी को, क्या इमरान खान साहब की अपनी जो अहलियत है, ख़ासकर उनकी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर इसके कोई असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या आया जो PTI है उसके ऊपर कोई पाबंदियां जो है आयद की जा सकती हैं इस हवाले से? और सबसे बढ़ कर जो सबसे अहम चीज़ है, आज हमने देखा कि कई जो वफाकी वज़रा हैं, PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी और बाकी जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। और उसके जवाब में आज PTI ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर उनकी मीटिंग के बाद उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर साहब और बाकी जो लीडरान हैं, सो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब की जो शोहरत है या पॉपुलैरिटी है अवाम के अंदर, क्या वो मुतासर होगी इस फैसले के बाद या कि नहीं? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। बज़ाहिर लगता यह है कि हुकूमत जो है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि आप इस पर पाबंदी लगा दें, इनके ख़िलाफ़ कोई केस करें, इनको जेलों में डाल दें। सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है इत्तेहादी हुकूमत को, वो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और आने वाले इंतखाबात के अंदर PTI की परफॉर्मेंस है, उसको किस तरह से, ज़ाहिर है कि ये सियासत कर रहे हैं, उसको किस तरह से डैमेज किया जा सकता है, उस हवाले से इस केस को देखा जा सकता है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर निसार चीमा साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। जनाब इब्राहिम खान साहब, आप फॉर्मर MNA, अब हम इनको कहेंगे, अभी तक तो डीनोटिफाई नहीं हुए, PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। हमें फैसल चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, एडवोकेट, और जनाब अहमद हसन साहब, एडवोकेट, जो अकबर एस बाबर साहब के इस केस को प्लीट करते रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अहमद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बात का आगाज़ अहमद साहब आप ही से ज़रा कर लेते हैं। थोड़ा सा कानूनी इसकी वजह बता दें कि इस फैसले के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डू यू थिंक कि कोई रेफरेंस जो है वो PTI के ख़िलाफ़ या चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो है वो भेजा जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मदऊ किया। मैं मुख्तसर गुजारिश कर दूं कि ये जो ऑर्डर आज पास हुआ है इसमें दरअसल होल्ड क्या किया गया है। पहली चीज़ ये है कि इस बात का इदराक रहे कि इलेक्शन कमीशन ने जो पहला काम करना था वो ये काम करना था कि उसने फाइंडिंग ऑफ फैक्ट करनी थी कि क्या ममनू ज़राए से कोई फंडिंग आई है या नहीं आई। ये फाइंडिंग ऑफ फैक्ट थी।
یہ جو اسکروٹنی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی اس کا مقصد اس فیکٹ کو فائنڈ کرنا تھا. تو اس فیصلے نے آج تصدیق کی ہے کہ ایک بھاری رقم ہے جو کہ ممنوع ذرائع سے پارٹی فنڈز میں آئی ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. اس کے ساتھ فیصلے میں کچھ اور بڑی اہم آبزرویشنز ہیں جس کی وجہ سے کنیکٹڈ ایشوز جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا اپنے اوپننگ بیانیے میں, اس سے ریلیونس یہ ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پارٹی کے چیئرمین صاحب نے کئی سال جو ریویو پیریڈ ہے 2008 سے لے کے 2013 کا, اس میں 5 دفعہ ایسی اسٹیٹمنٹس ڈکلریشنز فائل کی ہیں جس میں یہ واضح طور پہ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ پارٹی میں ممنوع ذرائع سے پیسے نہیں آئے, اور یہ بیسکلی انیکوریٹ اور فالس اسٹیٹمنٹ ہو گئی ہے. یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. تیسری چیز اس فیصلے میں انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ پارٹی نے اپنے بینک اکاؤنٹس جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو فراہم کیے تھے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو انہوں نے صرف 8 اکاؤنٹس مانے ہیں, باقی نہیں مانے. تو اس سے ایشو یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کے نام پر یہ اکاؤنٹ بنائے, آپریٹ کرتے رہے, ان کا کیا رول ہے یا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اب یہ تعجب کی بات ہے کہ وہ بینک اکاؤنٹس جس کو اس آرڈر کے مطابق پارٹی نے ڈس اون کیا ہے اس میں ایسے اکاؤنٹ بھی ہیں جو چیئرمین خود بھی آپریٹ کرتے رہے ہیں اور پارٹی کے صوبائی لیول کے صدور اور جنرل سیکرٹری صاحبان اور دیگر بہت اہم شخصیات پارٹی کے اہم عہدیداران بھی آپریٹ کرتے ہیں, تو ان کو ڈس اون کرتے ہیں. تو اب اس کا دیکھنا پڑے گا اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ایک بہت ہی تشویشناک چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آرڈر نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ نہیں ہیں تو پھر تو یہ بے نامی ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر ایک نیا اینگل کھڑا تو یہ جو فواد صاحب جو ہیں وہاں ای سی پی کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے سبسیڈری اکاؤنٹس کی جو بات کی 16, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سبسیڈری اکاؤنٹس ہیں, اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے یا آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں میں تو میں اپنی ذاتی رائے آپ کو کوئی نہیں دے رہا, میں اپنا ذاتی ویو نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, فیکٹس آپ بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آرڈر کیا کہتا ہے. آرڈر یہ کہتا ہے کہ آپ کے وافر اکاؤنٹ سے جو آپ تسلیم نہیں کرتے, پیسے ان میں آئے ہیں, ان کو استعمال پھر یہ کیوں کرتے رہے ہیں لوگ, اور انہوں نے یہ ہدایت دی ہے کہ اس کے اوپر بھی پھر قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ ایک اس کا ہے. اور اس میں جو بالکل ایک اب یہ ہدایت انہوں نے کس کو دی ہے کہ کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ اس آرڈر کی کاپی اگر آپ پیراگراف 50 سے آگے آخری میں پڑھے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی کاپی ہم ای سی پی کے اندر جو افسران ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو قانونی کارروائی بنتی ہے لوگوں کے وہ بھی کریں اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دیا جائے. اب آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ بے نامی کے حوالے سے اگر کوئی ٹرانزیکشن یا اکاؤنٹس ڈیلنگز ہوتی ہیں تو اس کی ذمہ داری دیگر محکمے ہیں پاکستان کے جو جن کی ذمہ داری ہے. اگر یہ بے نامی کا لنک منی لانڈرنگ سے فار ایگزامپل ہو جاتا ہے تو اسٹیٹ بینک. اچھا چلیں, میں پھر اپنے معزز جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے پاس آؤں گا. مجھے یہ بتا دیں کہ شو کاز نوٹس سے کیا مراد ہے؟ شو کاز قانون کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب آپ فیکٹ فائنڈ کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی ممنوع ذرائع سے پیسے آئیں تو پھر آپ نے پارٹی کو ایک شو کاز دینا ہے کہ بتائیں کیوں نہ یہ پیسے بحق سرکار ضبط ہو جائیں, اور یہی اس کا نیسیسری لیگل کانسیکوینس ہے. یہ اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے کہ اس میں 8 سال بعد یہ فیصلہ کیوں دیا. 8 سال ہوں یا 8 دن ہوں یا 8 ماہ ہوں, کانسیکوینس یہ ہے کہ پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فیکٹ فائنڈ ہونا ہے. جب فیکٹ فائنڈ ہو جائے گا تو پھر پارٹی کو کنفرنٹ کیا جائے گا کہ بھئی یہ ہمیں فیکٹ پتا ہے, ہم مطمئن ہیں کہ یہ پیسے ممنوع ذرائع سے آئے. اب آپ بتائیے کہ کیوں نہ یہ ان کو بحق سرکار ضبط کر لیا جائے. اور اسی سے لنک ہے کہ اگر کوئی فالس ڈکلریشنز آ گئی ہیں یا بے نامی کے معاملات آ گئے ہیں یا اور بھی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو قانون کی خلاف ورزی ہے تو اس کے اوپر جو ادارہ ہے وہ کارروائی کرے گا. آخری نئی چیز جو کہ اس کیس میں آئی ہے, جو کم از کم ہم نے آرگیو نہیں کی تھی اور ہمیں معلوم ہے, پارٹی کے بین کا کیس ہم نے کبھی آرگیو نہیں کیا کیونکہ ہمیں معلوم ہے پارٹی کو بین کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. لیکن اس فیصلے کے آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ ٹرانزیکشنز ہیں اس فیصلے میں جو بہت اہم بات ہے, یہ جنرل فیصلہ نہیں ہے, یہ ٹرانزیکشنز کو انڈیویجولز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, 34 غیر ملکی افراد کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. چلیں میں آپ کی طرف آتا ہوں, پھر احمد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابراہیم صاحب, کیا ظاہر ہے کہ آپ لوگ تو صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ
آپ کی جو پارٹی ہے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور مختلف اس کے ظاہر ہے کہ وہ ریزن دیتے ہیں کہ باقی جماعتوں کا فیصلہ بھی آنا چاہیے. ای سی پی جو ہے وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بائسڈ ہے، اور اس لیے پی ٹی آئی کو جو ہے اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹس ڈیفرینشیٹ بٹوین فارن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ. جی، فارن فنڈنگ وہ ہے جو کہ کسی ملک میں کوئی دوسرا ملک اس ملک میں ڈسٹیبلائزیشن کے لیے، یا اس ملک میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے، یا اس ملک کی ساورینٹی کو چیلنج کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے یا بھیجتا ہے اپنے متعلقہ کارندوں کو، تو اس کو فارن فنڈنگ کہتے ہیں. ایک تو خدارہ اس چیز سے نکل آئیں کہ یہ فارن فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے، یہ بیسیکلی جو ایشو ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ. اب وہ بھی اس صورت میں ہے کہ الیکشن کمیشن اس میں وہ ثابت کر دے کہ یہ جو ہیں اب جس طرح انہوں نے شو کاز دیا ہے. اب یہ کس قسم کا ڈیسیژن ہے؟ اب مجھے تو پوری قوم اس پہ کنفیوزڈ ہوئی ہے کہ یہ بتائیے کہ ایک طرف آپ شو کاز دے رہے ہیں، شو کاز کا جواب ابھی آپ کو واپس ملا نہیں ہے پارٹی کی طرف سے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ دس از دا ڈیسیژن. اب ہے کیا یہ مقصد ہے کہ مخمخے میں ڈال دیا ہے پوری قوم کو کہ بیسیکلی آپ نے شو کاز دیا ہے، شو کاز کا آپ کو جواب ملے گا اور پیراوائز ملے گا، اور اس میں اس کو پابند ہیں سیٹسفائی کرنے کے. ابراہیم صاحب، یہ دو چیزیں تو اسٹیبلش ہو گئی نا کہ ایک بیان حلفی آپ کا جو تھا وہ غلط تھا، جھوٹ کے اوپر مبنی تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈینائل یہ کرتی رہی پارٹی پچھلے 8 سالوں سے کہ ہم نے کوئی ممنوع فنڈنگ، چلیں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، کوئی ممنوع فنڈنگ ہم نے نہیں کی. آج تو انہوں نے فیصلے میں یہ بتا دیا ہے نا کہ ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے. نہیں دیکھیں، ممنوع فنڈنگ اور فارن فنڈنگ میں اگین میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تو آپ نے خود ایکسپلین کر دیا نا، ہو گیا. ایون پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے. آپ آ جائیں بیان حلفی کی طرف. بیان حلفی وہ ہوتا ہے ایفیڈیوٹ جو آپ اپنے ذاتی جو ملکیتی اور معاملات کے ہیں ان کے متعلق جو دیتے ہیں، وہ اپنی ذات کا ایک ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہوتی ہیں یا باقی معاملات، کسی بھی معاملے پہ آپ اس کو وہ دیتے ہیں. ایک جرنل کوئی لیٹس سے فار ایگزامپل جس طرح ہماری پارٹی ہے، تو یہ پارٹی کے مقصد ہے کہ فنڈوں کی وہ جو سورسز ہوتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے جو ہے وہ اس کو ایک اکاؤنٹنٹ دیکھتا ہے. تو یہ تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن تھی کہ ان کو وہ اٹھا کے دے دیا گیا کہ جی اب اس پہ یہ ہم نے تیار کیا ہے، جی یہ فنڈز ہیں، اور ہر چیز دیکھیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی فنڈ ایسا یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے جس کی کہ کوئی پیچھے سے بینک ٹرانزیکشن نہ ہو. اگر اس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ یا اس میں کسی قسم کی کوئی امبیگوٹی تھی، یا 16 اکاؤنٹس ہیں جس کا کہتے ہیں جی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، یا اس کے بارے میں جی بالکل، یہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ جو 16 اکاؤنٹ ہیں اس کو پھر یہ ثابت کریں گے نا جی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے تعلق، یا ہمارے سے جوڑیں گے تو پھر وہ بتائیں گے، ہم اس کا بھی ان کو جواب دیں گے کہ یہ کیا ہے. اور بیان حلفی والا میں نے کلیئر یہ بتا دیا. اسکروٹنی کمیٹی کا جو ڈیٹیل سپریم اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دی ہے وہ تو آپ کی گورنمنٹ کے دوران دی ہے. یہ تو یا تو یہ ہوتا نا کہ یہ کوئی دوسری کسی گورنمنٹ کے. نہیں دیکھیں وہ ان کا رائٹ ہے. دیکھیں ایک آدمی کی سوچ، ای سی پی جو ہے وہ عقل کل نہیں ہے. اب یہی اسی چیز پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کنفیوژن کو اٹھا کے ذرا دیکھ لیں کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شو کاز بھیج رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے، کیوں نہ آپ کے وہ ضبط کر لیے جائیں. اور اس کا میکسیمم پینلٹی ہوتی بھی یہی ہے کہ اگر وہ اپنا ای سی پی کنفرم کر دیتی ہے کہ جی ان فنڈز کی جو ہے آپ وہ نہیں دے پا رہے جسٹیفیکیشن، تو وہ ان کو ضبط کر سکتی ہے. اس سے بڑھ کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں اس لیے وہ سارا آپ کے سامنے یہ کیس رکھنا چاہ رہا تھا کہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور ان کو سمجھتے ہوئے جو میری فہم فراست کے مطابق معاملات ہیں، انشاءاللہ ہم اس شو کاز کا بھی مکمل جواب دیں گے. اور جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے کہ جی ریفر کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کا تو ویسے بھی اپنا وہ جو ہے نا جی کلیش آف انٹرسٹ ہے کہ وہ ہمارے ویسے بھی مخالف ہیں پولیٹیکلی، تو ان کا ڈیسیژن وی ول بیئر نو ویٹ ان مائی پرسنل اوپینین. لیگلی وہ کریں گے تو ہم اس کو چیلنج کر دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہی سب بات یہ ہے کہ مجھے اپنے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں ابراہیم خان صاحب، مجھے ان سے آج پوری ہمدردی ہے. آج ان کی زبان ان کے دل کا ساتھ نہیں دے پا رہی. سچی بات یہ ہے کہ وہ ان کو خود بھی احساس ہے کہ دیکھیں جھوٹ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. آپ قوم کو اور پوری قوم کو زیادہ دیر تک گمراہ نہیں کر سکتے. آج وہ جو ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک جعلی سا امیج
ایک بدقسمتی سے کسی ایک جج نے میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، اس نے یہ صادق اور امین کے جو لفظ ہیں صرف کائنات میں، پوری کائنات میں صرف ایک ہستی کے ساتھ وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ منسوب ہو سکتے ہیں، ان کو ہی صرف یہ ہے کہ زیبا ہیں، صادق اور امین کے الفاظ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں، کسی اور شخص کے ساتھ یہ نہ اچھے لگتے ہیں، نہ زیبا ہیں، نہ کسی کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ ہمارے آئین کا حصہ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آج وہ جو ایک جعلی سمجھ تھا وہ دڑام سے نیچے گر پڑا کہ جی بڑے سچے ہیں، بڑے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ثابت ہو گیا کہ آج جھوٹا حلف نامہ انہوں نے دیا۔ جناب ابراہیم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ حلف نامہ تو وہ ہوتا ہے، دیکھیں بیان الفی تو وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے بارے میں، اپنی پراپرٹی کے بارے میں کو دیتا ہے، نہیں، بیان الفی ایک حلف ہے، ایک قسم ہے جو کسی کے بارے میں مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کے بارے میں یا آپ کو میرے بارے میں جھوٹی قسم اٹھانے کا کوئی حق ہے؟ اگر یہ کسی کے بارے میں کوئی جھوٹی قسم اٹھائے گا، جھوٹا حلف نامہ دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ دروغگو ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، ثابت ہو گیا کہ انہوں نے جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا تھا، جتنی چاہیں تعویلیں دے دیں، دلیلیں دے دیں، جسٹیفیکیشن دے دیں، اس کے جواز پیش کریں، ثابت ہو گیا کہ انہوں نے جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا تھا اور جھوٹ بولا تھا، جھوٹے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ قبول کی جو ہمارے آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ کہ اس کے اوپر اور جو انہوں نے کہا کہ جی جو ریفرنس انہوں نے جو شو کاز نوٹس یہ ہے کہ کیوں نہ آپ کی یہ جو ہے ممنوعہ فنڈنگ یہ جو ہے جو آپ نے غلط طریقے سے لی، جس کی قانون میں اجازت نہیں تھی، وہ ہم ضبط کر لیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ صرف یہاں تک معاملہ نہیں رکے گا، اب یہ ہے کہ آرٹیکل 62 اور 63 جو ہے وہ بھی حرکت میں آئے گا۔ کیا یہ ہے کہ یہ شخص یہ صاحب جو ہیں جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹے حلف نامے دیتے ہیں، ممنوعہ فنڈنگ قبول کرتے ہیں، اپنے ملک کے قانون کی خلاف ورزی، آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیا ان کو یہ حق حاصل ہے؟ یہ تو پارلیمنٹ کے ممبر ہونے کی بھی حال نہیں ہے، یہ کہ چے جائے کہ جی پوری قوم کی قیادت فرماتے رہیں، یا یہ ہے کہ اور میں دوسری بات یہ بھی میں گزارش کر دوں کہ مجھے یقین ہے آج کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے سارے جو ورکر ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی بلائنڈ فالوورز ہیں، یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ ہے کہ ایک ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے تو فوراً ان کو قبول کر لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، اور نوجوان جو ہے وہ آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ ایک چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے لیڈر، سچے لیڈر ملے، اور عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ڈاکٹر صاحب زیادہ فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ پبلک کے اندر مطلب اس بات کو ڈسمینیٹ کیا جائے، پھیلایا جائے پبلک میں آپ کو کہ خان صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں ہے بیسیکلی۔ وحید صاحب پبلک جو ہے اور خاص طور پہ نوجوان پڑھے لکھے آج کے بعد ان کو شدید مایوسی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہے کہ جب ان کو آج پتہ چلا کہ یہ صادق اور امین دور کی بات ہے، یہ تو جھوٹی قسمیں اٹھانے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، ملک کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، تو یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ پڑھے لکھے اور انصاف پسند نوجوان جو ہے آج کے بعد کبھی ان کو فالو نہیں کریں گے۔ ناظرین ایک شارٹ بریک کوئکلی لے لیتے ہیں اور واپس آ کے تھوڑا سا ای سی پی کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ آگے الیکشن بھی اسی الیکشن کمیشن نے کروانا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اس کے اوپر شدید قسم کے تحفظات پہلے بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ اس فیصلے کے بعد تو جمعرات کو تو خان صاحب نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا ہے اس کے باہر۔ سو اب ای سی پی کس طرح سے آگے چل کے جو ہے وہ ایک تو باقی پارٹیوں کا فیصلہ جو کرنا ہے، اور دوسرا جنرل الیکشن میں کس طرح سے جائیں گی مختلف پارٹیاں جو ہے، اس پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ احمد حسن صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کیا یہ معاملہ جو ہے یہ وہ جو ہمارا آرٹیکل ہے جس میں qualification and disqualification of the member of the parliament جو ہے 61 62 کے زمرے میں یہ آ سکتا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ ایسا کوئی معاملہ بن سکتا ہے؟ اور دوسرا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیج سکتی ہے پابندی کے حوالے سے اس پارٹی کے اوپر، یا چیئرمین کے حوالے سے؟ جی پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا معاملہ ہے اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے پہلے سوال سے۔ فیڈرل گورنمنٹ صرف انہی معاملات میں انٹروین کرے گی جب اس کو یہ خیال ہوگا کہ یہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے۔ یہاں پر ایک ابراہیم خان صاحب نے جو فورن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ کی ایک ڈسٹنکشن ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے، میں گزارش کر دوں کہ قانوناً جو ایکسپریشن ہے وہ ہے پروہیبٹڈ سورسز کا،
تو پروہیبٹڈ سورسز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اصل چیز یہ ہے سوال کہ واٹ از پروہیبٹڈ. ماں سوائے انڈیویجول پاکستانی سٹیزن کے کوئی بھی پیسہ اگر کسی سیاسی پارٹی کو دے تو وہ ممنوع قرار دیتا ہے. اور جی یہ پروہیبٹڈ ہے. یہ لوکل کمپنی بھی ہو سکتی ہے, یہ فورن کمپنی بھی ہو لیکن سکتی ہے. ڈیسیژن کے اندر تو بڑے بڑے نام آئے ہوئے ہیں پھر اس حوالے سے. تو بالکل نام آئے, تو اس لیے یہ کہنا کہ جی فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں آیا اور پروہیبٹڈ کا آ گیا ہے, یہ کم از کم ایسی کوئی تمیز اس آرڈر میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فورن فنڈنگ عام اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے فورن سورسز سے. جو اہم چیز ہے وہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو فورن ایڈڈ پارٹی کا معاملہ ہے اس کے لیے ریلیونٹ یہ ہے کہ کوئی فورن نیشنل نے یا کسی فورن گورنمنٹ نے یا کسی فورن نیگیٹو انفلوئنس نے جس کا ذکر کر رہے تھے وہ اس کی انوالومنٹ تو نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی رول نہیں ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے, اور میں ہی نہیں سمجھتا کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی اس معاملے میں بیان کر سکتا ہوں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کو تعین کرنا ہے کہ کیا اس آرڈر میں ایسی انفارمیشن ہے جس کی بیسس کے اوپر وہ یہ کارروائی شروع کر سکتے ہیں یا نہیں. جو دوسرا آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پارٹی ہیڈ کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس پہ میں یہ گزارش کر دوں کہ جب یہ ہم نے کیس فائل کیا تھا 2014 میں, آپ جانتے ہیں بحث یہ چھڑ پڑی, آپ لوگوں نے بھی بہت بحث کی ٹی وی پہ کہ یہ تو ای سی پی کی اختیار ہی نہیں ہے, یہ ای سی پی کر ہی نہیں سکتا. تو آج ہم دوبارہ سے اسی موڑ پر آ گئے, ایک نئے موڑ پر آ گئے, یہ سوال اٹھا کے لے کر آ گئے کہ کیا ای سی پی جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس کے اوپر پریسائز پریسیڈنٹ نہیں ہے, لیکن ای سی پی نے ایسے معاملات میں جہاں پر ان لوگوں نے جنہوں نے ای سی پی میں کاغذ جمع کرائے ہیں اور اس میں سکون یا غلط بیانی یا فالس چیزیں پائی ہیں, انہوں نے ان کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا ہے. تو یہ کیونکہ کیس آف اٹس فرسٹ امپریشن ہے, تو آج یہ کہہ دینا حتمی طور پر کہ ہاں جی یقیناً الیکشن کمیشن ہی یہ کرے گا, یا حتمی طور پر یہ کہہ دینا کہ جی کبھی کر نہیں سکتا, یہ بات درست نہیں ہے. اس میں آپشنز اویلیبل ہیں. کوئی آدمی ٹھیک ہے احمد صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ اس فیصلے سے پی ٹی آئی اور خاص کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ قانونی طور پہ کتنے متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ فیصلہ جو آیا ہے اس میں پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے اس کے اوپر شو کاز نوٹس جو ہے وہ ایشو ہوگا. جب وہ شو کاز نوٹس ایشو ہوگا تو اس کا جواب دیں گے. باقی یہاں پہ بات کی ابھی میں سنا تھا اپنا منسٹر احمد صاحب نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہے وہ تو اس سارے معاملے میں آ نہیں سکتی. اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے اور یہ سوون افیڈیوٹ تو ہے نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے یہ الیکشن کمیشن نے ریفرنس سینڈ کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, اس کا بھی مجھے ابھی کوئی لا ڈھونڈنا ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت جس کے تحت وہ ریفرنس ان کو بھیج سکیں. تیسرا یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کے اوپر کوئی چیز پاس کرنی ہوتی ہے تو اس کو بلا کے سنتے تو ہیں نا. ایز اے پارٹی ہیڈ آپ نے سنا ہوگا, ضرور سنا ہے, لیکن آپ نے پارٹی کو سنا ہے جس کی آپ سرٹیفکیٹ کی بات کریں. دیکھیں جو بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اب میں اور احمد جو ہیں روزانہ پٹیشن فائل کرتے ہیں, اس کے نیچے ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. وہ اگر کلائنٹ ہمیں غلط انفارمیشن دے دے تو ہم تو پھر ڈسکوالیفائی رہیں گے ساری عمر. سرٹیفکیشن جو ہوتی ہے وہ انڈر اوتھ نہیں ہوتی ہے, اس کے اگر وہ لیگل بات ہے, لیگل کانسیکوینسز کے کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ بات میں تھوڑی سی ادب سے عرض کروں, الیکشن کمیشن کے پاس اس کی اتھارٹی نہیں ہے, کیونکہ اسی آرڈر میں وہ ریپروڈیوس کی گئی ہے اپنا حنیف عباسی کی ججمنٹ, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے, الیکشن کمیشن, یہ نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبونل ہے. تو اب ان کی جو فائنڈنگ ہے عمران خان صاحب کے اس سرٹیفکیٹ کے اوپر, وہ ایک ریمارکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ فائنڈنگ جو ہے وہ نہیں ہے کسی کورٹ آف لا کی طرف سے. تو کورٹ آف لا سے اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کی ڈفرینٹ افیکٹس ہوتے ہیں. اور کیونکہ یہ الیکشن کمیشن یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے یہ کورٹ نہیں ہے, انہوں نے جو بلکہ یہ ایک پینڈنگ پٹیشن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں فیصل واڈا کی, جو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا. اس پہ مین کوشچن ہی آئی تھنک وہ ابھی نیکسٹ مہینے میں وہ لگی ہوئی ہے, اس میں مین کوشچن ہی یہ ہے
کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ جو اب تک کا سیٹل لا ہے الیکشن کمیشن کے پاس ایسی کوئی جو ہے نا جی وہ اختیار نہیں ہے۔ چلیں مجھے یہ بتا دیں کہ کیا کوئی بدنیتی اس کے اندر شامل ہے الیکشن کمیشن کی، جس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار، خاص کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، آپ کو معلوم ہے ان کا اوپینین کیا ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ صبح ہونے سے پہلے مستعفی ہوں اور نکل جائیں یہاں سے۔ دیکھیے اب تک الیکشن کمیشن نے کوئی 8-9 فیصلے کیے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، وہی سب وہ سارے اوور ٹرن ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں جا کے۔ وہ ایک آدھا فیصلہ، اگر 2 فیصلے ہونا تو پھر بندہ بھی سمجھتا ہے کہ جی یار ایک مسٹیک ہو گئی ہے یا مس ریڈنگ ہو گئی ہے، کو اوور لک ہو گئی ہے چیز، لیکن جب 8-9 ججمنٹس آئیں ان رو اور وہ پھر ساری اوور ٹرن ہو تو پھر دال میں کافی کچھ کالا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو آج بھی آرڈر دی ہے اس سے تو وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کا گھٹ چھوڑ تو بڑا واضح ہو گیا، اور جو عمران خان صاحب نے خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں وہ آج انہوں نے پھر ثابت کیا کہ ہاں یہ درست ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان کے جو این بلاک استعفے ہیں پارلیمنٹیرینز کے، ان میں سے جو ہے وہ پیس میل کر کے بائی چوائس جو ہے کسی کے کہنے پہ وہ جو ہیں وہ 11 استعفے جو ہیں منظور کیے، حالانکہ اس پہ قاسم سوری صاحب دے چکے ہیں، وہ بھی معاملہ میٹر میں۔ تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو جو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، عمران خان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے فیصل بھائی، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی ابراہیم خان صاحب، میں صرف 2 ایک باتیں کہنا چاہتا تھا کہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ کا پتہ ہے کہ جتنے بھی انہوں نے یہ ڈسکریپنسیز نکالی ہیں اس میں ٹوٹل اماؤنٹ جو بنتا ہے وہ 20 کروڑ روپے ہے، جبکہ ایک ایم این اے کو جو ہے سندھ ہاؤس میں بٹھا کے 20 کروڑ دیا گیا۔ آج وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بد دیانت ہے، غلط کام اگر انہوں نے کیا ہے، لیکن سندھ ہاؤس میں غلط کام ہوا ہے تو اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے، اور اگر آپ کی پارٹی نے کیا ہے 20 کروڑ تو بہت زیادہ ہے، ایک پیسے کی بھی، لیکن ڈس آنیسٹی آف اے سنگل پینی از اے ڈس آنیسٹی۔ بالکل، اور یہ تو بھی ثابت ہی نہیں ہوا، اس کا ہم نے ابھی شوکاز کا جواب واپس دینا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات وہ انہوں نے خود ہی کلیئر کر دی آپ کو کہ فیکٹس کے اوپر وہ جو ہے سرٹیفکیٹ ایک دے دینا، سرٹیفکیٹ پہ اس کو ویریفیکیشن کرنا ایز اے ہیڈ آف پارٹی از ڈفرینٹ دین گیونگ ایفیڈیوٹ، تو وہ شکر ہے فیصل صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا۔ میں ایک آپ کو دیتا ہوں ابھی ایک ایگزامپل، ایک ناصر نامی صاحب تھے پاکستانی امریکن، وہ میرڈ ٹو اے فارن نیشنل، سنگاپور سے انہوں نے $27,500 بھیجے، تو اس میں سے انہوں نے کیا کیا ہے، آدھا حلال کر دیا ہے جو پاکستانی ناصر صاحب تھے اس کی بیوی کے نام کا، کیونکہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھے، پیسے وہ بھیجے گئے تھے، تو وہ آدھا حلال اور آدھا حرام۔ یہ فیصلے کی انٹینشن، اور پھر ایک اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ بائسنس کی انتہا دیکھیں کہ ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے فیصلے کو آئے ہوئے، تو عباسی صاحب جو ہیں اپنے ایکس پرائم منسٹر صاحب، وہ آدھے گھنٹے بعد کھڑے ہو کے شاہد خاقان صاحب اس پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ پہلے ان کو جو ہے پورا فیصلہ دے دیا گیا تھا کہ آپ نے پڑھ کے، لیکن وہ تو سیاسی آدمی، آپ بھی سیاسی آدمی ہیں، جب ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ تو اس کے اوپر اوپینین دے سکتے ہیں۔ اوپینین دینا ایک علیحدہ بات ہے، اس کی ڈیٹیلز میں اتنا آپ یہ کنیکٹ، آپ یہ اس کی لنکیجز کر رہے ہیں کہ دے نیو، مطلب پہلے سے پتا تھا کہ کیا فیصلہ ہے۔ دیکھیں ہمارا بالکل اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس یہ جو ہیڈ ہیں الیکشن کمیشن کے، کوئی نیا الیکشن کمیشن، ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں بیٹھ کے آ کے انڈیپینڈنٹ آدمی آئے، وہ بیٹھ کے اس کو انکوائری کرے، اور ہم 8 سال کے بعد دیکھیں نا، 8 سال میں بھی تو آپ لوگ جواب نہیں ان کا دے تو سکتے 8 سال کیا، ان کا تو 35 سال سے ابھی تک جواب نہیں آیا۔ یہ 35 سال سے آج تک اپنے اکاؤنٹس کا جواب نہیں دے سکے۔ ان کی چیخیں آپ نکلتے دیکھیے گا تینوں، یہ پی ڈی ایم کی جب ان کی باری آتی ہے، ہمارے پاس تو سب سے زیادہ ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ معاملات وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور ایک ایک سورس ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بھی جو سورس اٹھا رہے ہیں ان 20 کروڑ۔ ضمنی انتخاب میں جب آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ بڑے مطلب ایک شفاف الیکشن ہوئے، تو پھر الیکشن کمیشن سے آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں ہم نے کب کہا کہ شفاف الیکشن ہوئے؟ یعنی 15 سیٹیں جیتنے کے بعد بھی آپ لوگ کہتے ہیں یہ تو شفاف نہیں اوور ہوئے؟ ویلمنگ سپورٹ تھی لوگوں کی کہ اس حد تک جو ان کا انہوں نے 2013 کا جو نسخہ استعمال کیا تھا نا جی، کہ 15,000 ایم پی اے پہ اور 30,000 ایم این اے پہ، وہ تو ویڈیوز موجود ہیں کہ جس حساب سے وہ بیٹھ کے لگا رہا ہے ٹھپے، اور وہ اوپر وہ اپنا شاپر لگا still there are question on the ECP جی ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، یہ تو ہم نے اوور ویلمنگ سپورٹ سے جیتا ہے۔ آپ کا یعنی گورنمنٹ اور ای سی پی جو ہے وہ یعنی کولیجن ہے اس کی، اور یہ سارے فیصلے جو پی ٹی آئی کے خلاف، جس کا فیصل صاحب بھی
तस्करा कर रहे थे कि एक तसलसल में पीटीआई के खिलाफ जो है वो ईसीपी फैसले दे रही है, लिहाजा वो बाइस्ड है और वो गवर्नमेंट के तसल्लुत के नीचे मुझे आइडिया नहीं था कि आपने पीटीआई से 2 अफराद बुलाए हुए हैं। इब्राहिम खान साहब काफी थे, आपने फैसल साहब को भी बुला लिया। नहीं, वो तो एज लॉ एक्सपर्ट बात कर रहे हैं लॉ ना। एक्सपर्ट क्या देखे, और आपके साथ अकबर एस बाबर साहब के वकील बैठे हुए हैं। माशाल्लाह भरपूर नुमाइंदगी और तर्जमानी की है। और देखें, गुजारिश ये है कि वो फरमा रहे थे जी कि यानी गवर्नमेंट का और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़, अंदाजा कर लें कि क्या गवर्नमेंट ने या मुस्लिम लीग नून ने या पीडीएम ने ये केस इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल किया था। वो तो घर के बेदी थे, जो फाउंडिंग मेंबर थे इनके पीटीआई के, अकबर एस बाबर साहब। और दूसरी बात जो है वो देखें, हमारा क्या उस तरह का कोई गठजोड़ कौन साबित कर सकता है? देखें, क्या ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो डस्का में इन्होंने धांधली की कोशिश की, वो आंखें बंद कर लेते। असल बात ये है, देखें, गठजोड़ अगर देखना हो तो नैब के साबिक चेयरमैन और ये पीटीआई गवर्नमेंट के दरमियान जो था गठजोड़ पूरी कौम के सामने है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि वो इनके ऊपर तो ट्रस्ट नहीं है, लेकिन नैब के साबिक चेयरमैन के ऊपर जो उनकी हालत थी, कानूनी, आइनी, अखलाकी पहलू, जो सूरत हाल थी, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, आपको पता है। इसके बावजूद वो इनके लिए काबिल कबूल थे, वो ट्रस्टवर्दी थे, वो बहुत काबिल एतमाद थे और बिल्कुल बासूल थे। लेकिन ये चूंकि इनके फैसले इनके खिलाफ आ रहे हैं और मेरिट पे आ रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। इतनी सी बात है। जो इनके लिए वो जो इनके साथ छोटा सा अगर आप जो इनका साथ देता है वो काबिल कबूल है, जो खिलाफ है कि पूरे दिन में हमने देखा है कि वफाकी वज़रा जो है वो 2-2, 3-3 करके, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, उसमें हमारे सेनेटर साहब जो हैं JUF के, वो भी शामिल थे। ये सारे लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। किसी शख्स ने ये नहीं बताया भाई कि ये फैसला आ चुका है, अब हुकूमत जो है वो इसके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई जो है वो करने के लिए जा रही है। साहब कानूनी कार्रवाई, जस्ट क्रिएटिंग अ परसेप्शन। देखें वही साहब, कानूनी जिसने गलत काम, डॉक्टर साहब मैं कहता हूं, अगर पीटीआई वालों ने किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको सजाएं दें। आप लोगों ने किया है, उनको सजाएं दें। यहाँ पे तो लगता ये है कि आप सारे लोग सियासत कर रहे हैं। नहीं, मैं मुझे ये बताइए, हमने कोई गलत काम किया है, बिल्कुल हमारे खिलाफ रेफरेंस भी दायर करें, जो चाहे करें, पहले करते भी रहे हैं। देखें, ये है कि ये आप तो ये कि हमारे झूठे केस बनाते रहे हैं, अब सच्चा केस तो कम से कम बनने दें। और दूसरी बात ये है, आज साबित हो गया कि इमरान खान साहब माली मफादात के लिए और सियासी मफादात के लिए ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, किसी से भी इमदाद लेने के लिए तैयार होते हैं, खा वो ये ममनूआ फंडिंग हो, खा ये है कि वो लोग जिनको चोर और डाकू, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वही साहब जिनको सबसे बड़े चोर और डाकू कहते रहे, अगर उनकी इमदाद जो है इनके लिए सियासी मफाद के लिए वो ज़रूरी है तो उनकी इमदाद के लिए भी तैयार है। मैं दोनों चीज़ें, माली मफादात और सियासी मफादात के लिए इमरान खान साहब कैन गो टू एनी एक्सटेंट। इमरान खान साहब ने अगर कोई गलत काम किया और पीटीआई ने, तो फिर मुल्क का जो लॉ है उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना आप लोग, बजाय इसके देखें आज कि वज़रा जो है वो सारा दिन बैठ के जो है वो कर रहे हैं जी, तकरीरें कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लंबी तकरीरें, बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। जी फैसल भाई। सर बात यह है वहीद भाई कि इन दोनों पार्टियों को जो पीडीएम जो नून है और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, इनके भी केस जो कि ACP नहीं सुन रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन में, उसमें इन्होंने अमेरिकन सफारत खाने में मार्क शीगल के जरिए पैसे लिए हुए पीपल्स पार्टी वालों ने। नून लीग ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक्विजिशन है उस केस में उनके ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और उन्होंने अपनी पार्टियों को इस्तेमाल किया माल बनाने के लिए। ये एक्विजिशन इनके ऊपर जो पेंडिंग पड़ी हुई है। अब बात यह है कि आप जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जी आप फेडरल गवर्नमेंट अगर करेगी तो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होगी, जब ये चीजें इनकी फाइलें खुलेंगी। अब उस केस के ऊपर आप हकायक पता करें ना, और इलेक्शन कमीशन से ये भी पता करें कि जनाब आपने इनके वो केस क्यों रखे हुए हैं। आप उनको चाहिए तो था कि साथ जो है वो लेके आते, लेकिन वो नहीं लिए क्योंकि वो लड़ने हैं। और ये गठजोड़ का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि जो आपके खिलाफ केस है वो टेकअप नहीं हो रहे। ये आपको लाडला कहते हैं, आप इनको लाडला कहें। मैं अगर इजाजत दें भाई साहब, एक रिकॉर्ड के बुना पे जी अहमद भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फैसल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी अहमद साहब प्लीज गो अहेड। फैसल हमारे प्रोफेशनल भाई भी हैं, मैं ये जानते भी हैं, ये बड़ी इत्तेफाक की बात है। आप ECP का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, उस पे PTI के वकला की तरफ से 12 दफा ये कहा गया कि वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन दिस स्क्रूटनी कमेटी
we have full confidence in the election commission. یہ پارٹی کی پوزیشن رہی ہے during the review process. اس کے برعکس اکبر بابر نے تحریراً یہ شکایت کی ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی بہت ہی unnecessary ڈیلے کر رہی ہے, بہت تاخیر ہے. سو اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی کیس کا فیصلہ ریزرو ہوا ہے, دونوں پارٹیوں کی اپوزیشن دیکھ لیں, اچانک انہوں نے اپنی ریٹن پوزیشن سے ریٹرائٹ کر کے اب ان کے اوپر شک کر دیا کہ پتہ نہیں کمیشن کیا کر رہا ہے, ورنہ ریٹن ان کا آیا ہوا ہے کہ وی ہیو فل فیتھ ان دم. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا پوائنٹ جو فیصل بتا رہے ہیں, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریز ہوا ہے اور ایک ڈویژن بینچ کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر اس کو پروسیڈ کیا گیا ہے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ابراہیم صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی اعتبار سے کتنا ڈیمیج ہوا ہے پی ٹی آئی کو؟ بالکل نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, ایک وہ شخص جو کہ فرد جرم جس پہ عائد ہونی تھی وہ وزیر اعظم اور اس کا بیٹا جیلی وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. اب ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کی, وہ محترمہ ہیں, میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں بحیثیت خاتون, کہ میرے انگلینڈ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اب ان کے آگے یہ ان کے جو ہیں اسپوکس پرسن ہیں جناب محترم, میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں چیمہ صاحب. تو اب ان کی کریڈیبلٹی کو اٹھا کے آپ, اب مقصد ہے کہ دیواروں پہ پوسٹرز لگا دیں, جو مرضی کر لیں. پاکستان کے لوگ, یہ قوم ان کی کسی بات پہ اعتماد کرنے والی نہیں ہے. یہ ایسے جو ہیں کوئی 10 بھی اٹھا کے الیکشن کمیشن کے ایسے وہ جو ٹاپ ہیڈ بیٹھا ہوا ہے ویسے لے ہیں, ان کی کسی بات میں نہ کریڈیبلٹی ہے, نہ اس کو کسی نے قوم نے ایکسیپٹ کیا ہے, نہ قوم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. تمام تر بےایمانی کے باوجود 75% لوگوں نے ہمیں سیٹیں سیکیور کر کے دی ہیں. اب پاکستان چینج ہو چکا ہے اور ان کے یہ پرانے ریٹرکس, جی بھائی جھوٹے بے ایمان فلاں, یہ وہ سارا وہ معاملات جو ہیں یہ جتنے مرضی کر لیں یہ کچھ افیکٹ نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آپ کو ایک گریٹ میجورٹی 2/3 سے بھی بڑھ کے میجورٹی کے ساتھ انشاءاللہ کمنگ الیکشنز میں سامنے نظر آئے گی. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں, یہ جو ہے یعنی دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. دیکھیں اپنے دل کو تسلیاں دیتے رہیں, لیکن مجھے یقین ہے وحید صاحب کہ آج کے اس فیصلے کے بعد جب ان کا جعلی سائمج جو ختم ہو گیا تو پڑھے لکھے نوجوان جو یہ ہے کہ بالکل بیچارے یہ ہے کہ مس لیڈ ہوئے تھے ان کی باتوں میں آ کر, کہ وہ تو دیکھیں وہ تو گوبلز کے فلسفے والا اس کے یہ پیروکار ہیں عمران خان صاحب اور ان کے فالوور جو ہیں, کہ جی اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے. وہ یہ ہے کہ آج پڑھے لکھے نوجوان جو ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہوگی, اور آج کے بعد کوئی انصاف پسند پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ ان کو فالو نہیں کرے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف ریفرنسز وغیرہ بنائے گی فیڈرل گورنمنٹ, جو میں نے پہلے سوال کیا تھا؟ جی بالکل بننے چاہیے. دیکھیں یہ آنا چاہیے متعلقہ فورمز کے سامنے کہ جو شخص جو ہے وہ جھوٹے حلف نامے جمع کرواتا ہے, جو ممنوع فنڈنگ لیتا ہے, ملک کے آئین و قانون کی. چیف الیکشن کمیشنر کو بھی چینج کریں گے؟ نہیں, کیوں کہ اس نے انصاف کیوں کیا ہے, اس لیے چینج کرنا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم اس الیکشن کے نہیں, یہ دیکھیں جب یہ ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ یعنی پرائم منسٹر, اس وقت کے پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے مل کے کیا تھا, تو یہ اس میں, اور اس وقت تو خان صاحب کہتے تھے یہ بڑے آنیسٹ آدمی ہیں. بالکل کہتے تھے, اور آخری وقت تک ان کے وکلاء جو ہیں ان پہ اعتماد کا اظہار کرتے رہے. جی اب یہ فیصلہ جو کے خلاف آیا ہے, یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, تو وہ ہی از پروون گلٹی, تو پھر خان صاحب کو کہنا پڑا. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے انصاف کیا ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ ڈسکا کی دھاندلی کا انہوں نے یہ کہ نوٹس لیا اور اس کو بے نقاب کیا اور اب اس کا ایکشن لیا. یہ یوز ٹو ہیں سلیکٹو جسٹس کے. اب سلیکٹو جسٹس پہ جو ہے یہ خود کیونکہ ساری زندگی 35-40 سال اس طرح گزارے ہیں, ابراہیم صاحب اٹس ہارڈ فار them to digest. ابھی آپ لوگ پبلک ریسپانس اینڈ دی پبلک ریٹ. الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے ابھی جمعرات کو پھر بھی ابھی آپ لوگ کریں گے پرامن احتجاج. ہم نے پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے ہمیشہ کہا پرامن احتجاج. یعنی بینر اٹھائیں گے کہ آپ نے انصاف کیوں کیا, آپ نے کیوں انصاف کیا. عورتوں اور بچوں پہ یہ مقصد ہے کہ ٹیررسٹ شیلز مارنے والے جو ہے ہمیں بیٹھ کے سمجھائیں گے کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے یا نارمز اینڈ رولز کیا ہوتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ. میرا ایک
سوال ہے وحید صاحب تو ان آپ کی چیزوں پہ اجازت مقصد ہے سے، کہ کیا یہ الیکشن کمیشن کے باہر جا کر یہ سوال کریں گے کہ آپ نے ممنوعہ فنڈنگ ہماری جو ہے اس کو کیوں نظر انداز نہیں کیا؟ آپ نے یہ ہے کہ ہم نے جو جھوٹے الفنامے جو جمع کرائے تھے آپ نے کیوں اس کا نوٹس لیا؟ آپ نے اس کو جھوٹا کیوں کہہ دیا؟ آپ نے انصاف کیوں کیا؟ یہ اس کا موقف ہوگا کیا؟ یہ ہمارا بات جا جو کے بھی موقف باہر جا کے یہ نعرے بازی کریں چلیں گے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، ابراہیم خان صاحب، فیصل چودھری صاحب، احمد حسن صاحب، چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، وحید حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔